बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल 14 अगस्त है। पाकिस्तान 76 बरस का हो चुका है। पाकिस्तानी कौम जश्न आज़ादी मना रही है, लेकिन आज़ादी मनाते हुए बहुत सारे सवालात हैं जो हमें ख़ुद से पूछने हैं, जो हमें पाकिस्तान में उन रहनुमाओं से पूछने हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि इस मुल्क को वो तरक्की देते जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, वो हुकूक इस मुल्क के हर शहरी को मिलते जिसका वादा पाकिस्तान के आइन ने किया था। लेकिन जैसे कि फैज़ ने कहा था कि निजाते दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो वो मंजिल क्यों नहीं आती? सफ़र कभी बहुत तेज़ रफ्तारी से होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो मंजिल जो एक फ़लाही रियासत की मंजिल है, वो मंजिल जहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले जो गैर मुस्लिम हैं उनको बराबरी की बुनियाद पर हुकूक मुयस्सर हों, ऐसी कोई तस्वीर पाकिस्तान में अभी नहीं है। बेशक लोग दावे करते रहें, बेशक हम ग्रोथ रेट के अदाद शुमार को दोहराते रहें, हम अदाद शुमार के गोरख धंधे में कभी तरक्की की शरह को कहीं ले जाएं, कभी कहीं ले जाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान में आम आदमी पिस रहा है। और ये पिसता हुआ आम आदमी कल भी सब्ज़ और सफ़ेद झंडा उठाएगा, पूरे मुल्क में अपने घरों को सजाएगा। और ये जो मोहब्बत है इस वतन से, इसकी मिट्टी से, इसके शहदा से, इसके गाजियों से, ये बुनियादी तौर पर मुतकाज़ी है कि इन तमाम लोगों के ख्वाबों को पूरा किया जाए। पाकिस्तान के नौजवानों को वो वसाइल दिए जाएँ, वो मौक़े दिए जाएँ कि वो यहीं पे अपने लिए रोज़गार ढूँढें, यहीं इसी को यूरोप समझें, इसी मुल्क को, इसी धरती को, और जाके समंदरों में इस तरीके की मौत ना मरें कि सारी ज़िंदगी उनके वालिदैन को भी हसरत रह जाए और उनकी हसरतें उनके साथ ही दफन हो जाएं। इस मुल्क के बच्चों का हक़ है कि हर बच्चा मुफ्त तालीम हासिल करे। और ये तमाम चीज़ें करना किसकी ज़िम्मेदारी है? सबसे अहम और बड़ी ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है सियासी जमातों पे आयद होती है। उनको अवाम ने कई बार चुना, उनको कई बार ऐवानों में भेजा, लेकिन जब वो ऐवानों से निकलते हैं, हुकूमतों से बाहर जाते हैं, तो फिर जाकर कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया गया, हम तो बड़े मासूम थे, हमें तो मालूम ही नहीं था। और ये तमाम जमातों का वतीरा है कि जब वो हुकूमतों में होते हैं कुछ और बातें करते हैं, और जब वो अपोजिशन में आते हैं या हुकूमत से बाहर जाते हैं फिर आके सच बोलने की कोशिश करते हैं, और उस सच की कोई वक़्त नहीं है, उस सच की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से जो इंसाफ का निज़ाम है वो कमज़ोर तर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान 130वें नंबर पे है दुनिया में इंसाफ की फ़राहमी, और वो इंसाफ की फ़राहमी इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों है, इतने पेंडिंग केसेस क्यों हैं? इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल है मैं और आप सब जानते हैं। पाकिस्तान में इदारों के दरमियान आज भी तनाव है। आज भी 76 बरसों के बाद हम तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून साजी किसने करनी है, कानून साजी का इख्तियार किसको है, वज़ीर आज़म किसने चुनना है, इन जमातों को सियासत की इजाज़त किसने देनी है। और ये जमहूरी मुल्क है, इसकी जमहूरियत के ऊपर आम आदमी का यकीन मुसलसल कम होता चला जा रहा है। ये एक सोचने का मुकाम है इस मुल्क में उन तमाम इदारों के सरबराहों के लिए, इस मुल्क में सियासी जमातों के सरबराहों के लिए ये सोचने का लम्हा है। और पाकिस्तान को आगे आपने कैसे बढ़ाना है ये आप हमें बता दीजिए, और एक बार ही बता दीजिए ताकि अवाम को भी पता हो कि कितने मुश्किल फ़ैसले होंगे और उन मुश्किल फ़ैसलों के नतीजे में इस अवाम ने कितना सफ़र करना है, इस अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ कितना बढ़ना है और कब तक बढ़ते चले जाना है। ये सब बातें एक बार सच होना चाहिए इस मुल्क में, जिसका शायद जिक्र था पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन पाकिस्तान में बनना चाहिए। एक बार फिर आज हालात वैसे ही हैं। कुछ आज के हालात की बात करते हुए मैं गुफ्तगू को आगे लेके जाऊँगी। जनाब, एक तो अख्तर मेंगल साहब जो कि बलूचिस्तान के बड़े नामवर लीडर हैं, उन्होंने ख़त लिखा है नवाज़ शरीफ साहब को, क्योंकि अनवारुल्लाह काकड़ साहब का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, लेकिन वो पश्तून हैं और बाप के फाउंडिंग मेंबर हैं जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। तो मेंगल साहब इस नामजदगी के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। उन्होंने आज उस ख़त में फिर वही कहानी दोहराई है जो मैं भी आपसे जिक्र कर रही थी। उन्होंने कहा जी कि सियासी जमातों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से मशवरे हो रहे हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट से जो मशवरे हैं इसके ऊपर वो नाखुश हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ये मुल्क आगे बढ़ेगा अगर पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। अगर ये इंतखाबात शफाफ होने हैं तो उसके लिए क्या रूल्स ऑफ गेम सेट होने चाहिए, हम अपने मेहमानों के सामने ये सवाल भी रखेंगे। और ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा अगर हम इसी सियासी झगड़े में पड़े रहेंगे और मुआशी बदहाली बढ़ती चली जाएगी। आगे बढ़ने के लिए क्या तजवीज़ है मेरे मेहमानों के पास, वो उनसे पूछेंगे। कोई वो उम्मीद दे सकते हैं पाकिस्तान के नौजवान को, पाकिस्तान के बच्चों को, वो भी उनसे पूछेंगे जनाब। और ये जो मेंगल साहब का ख़त है
इसी से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी और काकड़ साहब के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। वो बड़े पढ़े लिखे बल्कि इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के मसाइल से बखूबी आगाह हैं, लेकिन क्या ये इतने बड़े चैलेंज से वो निमट सकते हैं अगर सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी, अगर ये लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे? तो मेरे साथ जो मेहमान हैं जिनसे आपका तारुफ भी करवा देते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेनेटर हुमायूं मेमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि सेनेटर हैं, सीनियर लीडर हैं JUIFA के और सीनियर कानूनदान भी हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। कामरान साहब, आपके सूबे से जो है वो प्राइम मिनिस्टर को चुना गया है और ये कहा गया कि छोटे सूबे से हमने बनाना था प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो बड़ी नाखुश हैं। मेंगल साहब की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, उन्होंने गिला किया है, उन्होंने ख़त लिखा है नवाज शरीफ साहब को। किस तरह से देखते हैं आप मेंगल साहब के इस रिस्पांस को और आपकी अपनी राय में काकड़ साहब इतने बड़े चैलेंज को किस तरह से उसका मुकाबला कर पाएंगे? मैं इसमें, मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे इस इशू पे लेना है। मेरा दोस्त है, ज़ाती दोस्त है। अच्छा। और मैं इस दोस्त भी है, मैं इसके केसेस भी करता रहा हूँ, तो इस पे मेरी ज़ाती राय जो है वो बाइस होगी, इसलिए जो ना वो ना लें मुझे इस बात पे। मेरे बाकी दोस्तों को लेने, बहरहाल मेरी ठीक है। मैं ज़रा काकड़ साहब के हवाले से अपने मेहमानों से राय ले लेती हूँ, फिर हम वापस पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। तो मैं अगला सवाल आपके पास वो लेके आऊँगी। फैसल साहब, बुगटी साहब जो मेंगल साहब जो कर रहे हैं गिले, उसमें वो इत्तेहादी हुकूमत को कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कानून साजी में जो चीज़ें की, बिलखुसूस नून ने, वो कह रहे हैं सारे कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। आपको भी लगता है कि जाते जाते वाकई कुछ ऐसा हुआ जो आप लोगों के लिए कल मुश्किल का बायस बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो है कि मेंगल साहब ने जो लेटर लिखे है नवाज शरीफ साहब को, तो उनका अपना PDM का अंदरूनी मसला है। PDM ने की जमातों ने पहले इख्तियार दे दिया था लीडर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ साहब को कि आपको इख्तियार है कि आप जिसको भी वज़ीर आज़म बने। फिर हमसे भी बात हुई और कल परसों रात को जब डिनर था तो उसमें हमारी पार्टी के चेयरमैन ने भी इख्तियार दिया वज़ीर आज़म साहब को कि आप अपना जो भी फ़ैसला करते हैं हम आपको इख्तियार दें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि क्यों ये हुआ। दूसरी बात यह है कि कानून साज़ी के हवाले से बिल्कुल कानून साज़ी ऐसी हुई है जो कि कुछ ऐसी कानून साज़ियाँ भी हैं कि जो कमेटी से बाईपास होकर डायरेक्ट आई हैं। इस पर एज ए पॉलिटिकल पार्टी मैं ख़ुद मेंबर नहीं हूँ कौमी असम्बली का या सेनेट का, लेकिन मुझे भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ऐसा ना हो कि कानून साज़ियाँ जो हमने पास की हैं, जैसे हमने माजी में जब हम 18वीं तरमीम कर रहे थे तो हमने मियाँ साहब से कहा कि हम PMLN से कहा कि 62-63 की शिक को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन नहीं की गई। उसी शिक में ख़ुद जो है वो कुछ अर्सा बाद जो है उसी शिक में उनको सज़ा हुई। तो हमने बड़ी कानून साज़ियाँ की हैं, बड़ी जो है अब देखते हैं कि उस कौन से कानून साज़ी के खुदा न करे कोई ऐसा सियासतदान बीच में है, लेकिन मुझे उसमें जो शक लग रहा है कि कल ऐसे ना हो कि आप प्रोग्राम करें कि आपने ये कानून साज़ी की है और आप लोग अब फंस गए तो अब आप भुगतें। तो चीज़ें हमें भुगतनी पड़ेंगी जो हमने की हैं। अगर हमने गलत कानून साज़ी की है तो हम भुगतेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हुमायूं साहब, काकड़ साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म बन गए, कल वो अपना हलफ भी उठा रहे हैं। किस तरह से सियासी माहौल और बिलखुसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस हैं उसमें आप देखते हैं कि निगरान सेटअप में कोई आप लोगों को हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं सियासी? बिस्मिल्लाह। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू अनवारुल्लाह काकड़ साहब, सबसे पहले तो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इस प्रोसेस में नहीं थी तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन आता है कौन जाता है, क्योंकि हमसे ना मशावरत हुई और हमें तो ये था कि कोई इस किस्म का बंदा आएगा कि जो बहुत ही ज़्यादा वो करेगा। मैं पर्सनली जितना, अब मुझे पार्टी का भी एक मौक़िफ़ है, उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि कॉशियसली उन्होंने इस अनवारुल्लाह काकड़ साहब के ऊपर एक कॉशियसली उन्होंने एक खैर मकदम किया है कि वी होप कि जितना ये एक इंटेलेक्चुअली साउंड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, और जो इनकी तकरीरें जब आप पढ़ें, ऑल्दो इसमें चलो ठीक है बाज़ चीज़ें होती हैं वो आप क्रिटिसाइज़ करते हो, सारी चीज़ें या तहफ़्फ़ुज़ात होती है, लेकिन ओवरऑल एक बैलेंस पर्सनालिटी के लिहाज से, मेरे लिहाज से ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और मैं पहले भी एक आध जगह पे कह चुका हूँ कि अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी कि वो इस पोजीशन को कैसे निभाएंगे। क्यों? सही। इसके बारे में
کتنی ایمانداری سے وہ کام کریں گے, اس کے بارے میں کس لحاظ سے وہ ان بائسڈ ہو کے اپنا جو ذمہ داری ہے, جو بیسک ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اس پروسیس کے درمیان میں, الیکٹورل پروسیس کے درمیان میں بے ایمانی نہ ہو, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہ ہو کسی بھی جگہ سے. کانسٹیٹیوشن آپ کو کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں. اب لوگ جب کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن یہ الیکشن جائیں گے فیبری میں, اگر وہ الیکشنز فیبری میں جاتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. اور ابھی جیسے آپ نے الیکشنز کی بات کی ہے, اس میں جو نیب امینڈمنٹ بل ہے, جو الیکشن کمیشن بل ہے, الیکشن ایکٹ ہے, آرمی ایکٹ ہے, وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے, پاکستان سوورن ویلتھ والے ہیں, یہ وہ ہیں جس کی بیسس پہ آپ اس ملک کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ سب ان لوگوں نے پاس کیے ہیں. اور یہ وہ پاس ہیں جس میں اگر کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جات کو, ان کی پوری پولیٹیکل پارٹی جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی, دے انڈورسڈ اٹ, دے پاسڈ اٹ یونانیمسلی فرام نیشنل اسمبلی. اس کے اندر جو سینٹ کے اندر آئے تو سینٹ کے اندر جیسے بعض ایک ایسے تھے جو سین, جن میں سے کامران صاحب خود بھی تھے, ان لوگوں نے اس کے اوپر بعض باتیں اٹھائی ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو. اس میں ایک آدھ دو چیز میں, جیسے الیکشن ایکٹ تھا, اس میں آرٹیکل 230 کو انہوں نے تھوڑا سا اس میں اس کو روکا ہے, اس میں بعض چیزیں کم کی ہیں, لیکن ادروائز تو یہ ٹوٹل بلڈوز ہو رہی تھی چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم کیونکہ کل 14 اگست ہے اور آج سارا کئی دنوں سے ظاہر پورے پاکستان میں بہت ساری تقاریب ہو رہی ہیں, اسلام آباد بھی پورا سجا ہوا ہے. فیصل صاحب, آج بھی 76 سال کے بعد آج بھی ہم اداروں کے آپس کے تناؤ میں کہیں نہ کہیں الجھے ہوئے ہیں. ہم آگے کا سفر اتنی تیزی سے نہیں کرتے جتنا ہمیں شاید جمہوریت کو, بنیادی حقوق کی لڑائی کو ہم پیچھے ہمیں دھکا پڑ جاتا ہے. تو کیا بنیادی وجہ ہے؟ اور ظاہر ہے سیاستدان لیڈر ہوتے ہیں, انہوں نے مستقبل کا نقشہ کھینچنا ہوتا ہے, انہوں نے ملک کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے. باقی یہ ناکامی ساری صرف سیاستدانوں کی کہہ دی جائے کہ اس وجہ سے ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوئے, اس وجہ سے اصلاحات نہیں ہوئی. ساری ذمہ داری آپ سیاستدانوں پہ نہیں ڈال سکتے, لیکن آپ ذمہ داری سیاستدانوں پہ ڈال بھی سکتے ہیں. دیکھیں, انفارچونیٹ پاکستان میں جمہوریت اتنی جو ہے وہ زیادہ پھلی پھولی نہیں ہے. ہماری جمہوریت میں جو ہے بہت سے ٹائم پہ مختلف ادوار میں جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ نے جو ہے وہ دخل اندازی بھی کی, چاہے وہ ایوب خان کا اگر آپ دیکھیں, یا ضیاء الحق, مشرف, 3 ڈکٹیٹرز کا اگر آپ وہ ایئرز اٹھائیں کہ کتنے سال انہوں نے حکومت کی, کتنے سال جمہوریت چلی. یہ بھی تیسری اسمبلی ہے غالباً 2008 سے 13, 13 سے 18 اور 18 سے بھی, جنہوں نے اپنا ٹائم مکمل کیا. ماضی میں تو پارلیمنٹ جو اپنا ٹائم ہی پورا ہی نہیں کرتی, اسمبلی ٹوٹ جاتی تھی, پھر الیکشنز کی طرف ہم جاتے تھے. لہٰذا ٹائم لگے گا اس چیز میں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری بہت زیادہ پولیٹیکل فورسز پہ آتی ہے. لیکن اس میں ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حکومت میں آتے ہیں یا جب ہم پارلیمنٹ آتی ہے تو ہماری ایسی پولرائزیشن ہو جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. جب 18 امینڈمنٹ ہو رہی تھی, تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی, ہم نے 18 امینڈمنٹ کی, ہم نے 19 امینڈمنٹ کی, اور ایسے ہم کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے ہم زیادہ پچھلی جو 4-5 سال کا جو دور تھا, ہماری اتنی پولرائزیشن تھی کہ ہم ایک دوسرے سے بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. دیکھیے, اختلافات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ آپ کو بیٹھنا جو ہے وہ پڑتا ہے. لہٰذا جو ہے اس چیزوں کے لیے جو ہے ہمیں پولیٹیشینس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ قانون سازی کے لیے ان چیزوں کے لیے ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے تھا, اور مستقبل میں بھی بیٹھنا چاہیے, اور پھر باقی سیاست ہم کرتے رہیں گے. فیلڈ پولیٹکس ہے یا باہر پارلیمنٹ سے باہر کی سیاست ہے وہ بھی کریں, پارلیمنٹ کے اندر کی سیاست کریں گے, لیکن ملک کے لیے, اپنے ادارے کی مضبوطی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ابھی بھی بیٹھے اور رہنا بھی بیٹھیں. ہمایوں صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک رائے ہے جس کو میں, ظاہر ہے میری بھی ایک صحافی کے طور پہ اور جو ہم سیاست ہم نے کور کی اس طالب علم کے طور پہ, میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی جماعتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو زیادہ نتائج آئیں گے جمہوریت کے, اور اگر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے لڑتی رہیں گی اور ذاتی جو مفاد ہیں اس کے اوپر یا ذاتی انا کے اوپر بات رکی رہے گی تو آگے بڑھ نہیں پائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج جب ہم جشن آزادی کا آغاز بس ہونے والا ہے, چند گھنٹے رہتے ہیں, تو یہ سوچ کہیں پہ پریویل کر سکتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, جیسے ابھی کامران صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایکٹ آیا تھا, جو پروسیجر اور اس کا ایکٹ تھا, اس میں ایک اچھا اس کے ساتھ
کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اختلاف نہیں کرتی تھی, ایون پی ٹی آئی اختلاف نہیں کرتی تھی. صرف مسئلہ یہ تھا اس میں جو ایک شک تھا نمبر 5 تھا, جس میں آپ آرٹیکل 184(3) کے لحاظ سے آپ کر رہے تھے, اس میں آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے تھی. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 چاہیے تھا. جب وہ نہیں تھا تو آپ اس کو پش نہ کرتے. اور بہت دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی, باقی پروگرام میں کامران صاحب بھی ادھر ہوتے تھے, وہ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے تھے ان کو. ان کا جو موقف ہوتا تھا کہ ہاں یہ چیز ہے, میں اس سے ہمیشہ ایگری کرتا تھا, لیکن جو طریقہ ہم نے نکالا تھا وہ غلط ہے. لیکن ابھی فارورڈ کیا ہے, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا ہمیشہ آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. ہماری آئیڈیالوجی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. مطلب جو پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی ہے وہ پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی سے فرق ہے, جو ان کی ہے وہ نون کی اس سے فرق ہے, جے یو آئی کی اپنی وہ ہے. تو وی ول آلویز بی اے ڈیگر ڈرون ود ایچ ادر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم آپس میں کر رہے ہیں تو ہم اس لڑائی میں اسپیس دیں یا ایسی چیزیں کریں کہ جس سے ہم نان پولیٹیکل فورسز کو تقویت دیں. ہم ایسے بل پاس کریں جو کہ کل کو ہمارے نہیں, کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کو ڈیریل کرنے میں یا کمزور کرنے میں یا اس کے نیچے سے کارپٹ کھینچنے میں آسانی دے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر فرض کرے ہم کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو تھا وہ بہت زیادہ ایک بات پہ ریجڈ تھا, کوئی بات نہیں ہے. دیر آر ادر ویز اینڈ مینز ان پالیٹکس. آپ کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جتنے یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اتنے یہ ان سب کی آپس میں دوستیاں بھی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے. تو آپ ہمیشہ بعض ایسے چینلز نکالتے ہیں اور اس کے کر کے اپنا صحیح کام کر لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر کیا ہے, فیوچر اگر آپ چاہتے ہیں, اور دس از اے پرائم ٹائم. اس کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملے گا کہ یہ 14 اگست انشاءاللہ تعالی جو کل ہے, کل کے بعد آپ سارے پولیٹیکل فورسز ملیں, ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہوئے, ڈفرینسز کو ساتھ لیتے ہوئے آپ یونائٹ ہو جائیں اگینسٹ ان سب چیزوں کے جو کہ پاکستان کو پولیٹیکلی آگے نہیں چلنے دیتی. اور یہ یاد رکھیں, اگر آپ ارد گرد جتنے بھی دیکھ لیں, جتنے ممالک دیکھ لیں, وہاں میں اور پاکستان میں ایک فرق ہے. پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کمزور ہیں, وہاں کی پولیٹیکل فورسز سٹرونگ ہے. یہاں پہ بریک لینے دیجیے. یہ جو آپ نے کمزوری اور سٹرونگ ہونے کی بات کی, اسی پہ ہم بات کریں گے جی, کہ کیا سیاسی مصلحتیں اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ لانگ ٹرم فائدے کو اور ترقی کی منزل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی, بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی, بات ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے سفر کتنا کیا, ترقی کتنی کی, اور جو منزل ہے ایک فلاحی ریاست کی, جہاں پہ سب لوگوں کے پاس سیاسی حقوق ہوں, بنیادی حقوق ہوں, بنیادی وسائل ہوں, وہ منزل دور ہوتی چلی جاتی ہے. سفر چاہے ہمیں جتنا بھی تیز ہوتا دکھائی نظر آئے, لیکن لوگوں کو تو لگتا ہے کہ شاید سفر بھی اتنا تیز نہیں. کامران صاحب, بہت زیادہ ظاہر ذمہ داری لوگ سیاسی جماعتوں پہ ڈالتے ہیں کہ سیاستدانوں نے شاید اپنے کمپرومائزز کی وجہ سے اس نظام کو بہت مضبوط نہیں ہونے دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہماری تاریخ ہے اس میں عدلیہ کا جو کردار رہا, کیونکہ آپ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں, تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ اگر ایک طرف سے کئی سیاستدانوں نے اکٹھا ہونے کی کوشش کی تو کبھی عدلیہ کی انکروچمنٹ ہو جاتی ہے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی. آپ کے خیال میں یہ جو ہمایوں صاحب بھی اور فیصل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کمزوریاں بہت ساری ہیں اور آپس میں اکٹھا ہونا واقعی پاسبل ہے, اب ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے, 14 اگست کے موقع پہ ہی پاکستان میں ایک نگراں سیٹ اپ آ رہا ہے اور پھر ہم نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے, یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, مگر عام آدمی کا پاکستان نہیں ہے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں, اور یہ تیرے اور میرے میں ہم نے یہ معاملات تقسیم کیے ہوئے ہیں, اور اس تقسیم میں جو ہے وہ ہم وہاں ہر طاقتور سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں جو یہ میرا پاکستان بنانے میں مدد کرتا ہے. تو یہ تیرے اور میرے میں یہ تقسیم ہے, یہ اس بات کو ہم سارے جانتے ہیں کہ اس تقسیم کے لیے ہم جو ہے وہ کس ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا. ہم سارے ہر ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں, اور وہ پھر وہ ایکسٹینٹ جو ہے وہ غیر جمہوری ہوتا ہے.
اس کے لیے ہم نے سارے کمپرومائزز کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے جو ہے مجھے اب کوئی سول اسپیس آگے نظر نہیں آتی ہے۔ یہ میرا ایشو ہے۔ فیصل صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اب انتخابات کی طرف ملک بڑھ رہا ہے اور ایک سیاسی عدم استحکام ہے، ایک معاشی بحران ہے جس کے سنگین ہونے کے امکانات اپنی جگہ پر موجود ہیں، کیا واقعی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے سیاسی طور پر اگر انتخابات بھی شفاف ہوں اور یہ جو ڈیولوشن ہے، ٹرانسفر آف پاور ہے، اس کے اوپر بھی کوئی طے ہو جائیں چیزیں؟ دیکھیں بالکل پاکستان بڑھ سکتا ہے، ہم بڑے اس پہ ہوپ فل ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ سیڑھی اس وقت جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک کے اندر، جب ہم الیکشن کے لیے جا رہے ہیں اس میں جو ہے اس ملک میں ایک آزادانہ و منصفانہ الیکشنز ہوں، اور یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو اس وقت جو بھی الیکشن جیتتی ہے پارٹی یا جو ہارتی ہے، دونوں کو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ایک کم از کم کہیں کہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں۔ دوسری بات جو اکنامیکل کرائسز ہیں، پولیٹیکل کرائسز ہیں، اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں، نئی پارلیمنٹ ہے، نئی حکومت ہے، اور اس ملک کو آگے لے کر چلے۔ اس کے بعد جو ہے ان سب چیزوں کے بعد جو ہے ہمیں چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو، ہم نے جیسے ابھی کامران صاحب نے بات کی میرے پاکستان اور تیرے پاکستان کے متعلق، تو اس میں یہ ہے کہ جو میرے پاکستان والے ہیں بقول ان کے، ان کو چاہیے کہ ایک چارٹر آف پراسپیرٹی کی طرف آئیں، چارٹر آف پراسپیرٹی سائن کریں اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہمایوں صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی تھی بریک پر جانے سے پہلے، لیکن وہ ساری باتیں جو ہے وہ خان صاحب ان پہ خود عمل نہیں کرتے، کہ انہوں نے نہ تو ہاتھ ملایا، نہ انہوں نے دوستی کی، نہ انہوں نے اتحاد کرنے کی کوشش کی۔ اب کیا کوئی کوشش کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جب وہ خود قید میں ہیں، کہ واقعی میں کوئی آگے بڑھنے کی جب بات ہو تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں، سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہیں گے، یا وہ اپنی باتوں پر قائم رہیں گے، اپنی روش بدلیں گے نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، بعض لوگوں کی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ اس لحاظ سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی، آپ کو یہ چارٹرز بنانے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ مین جو سٹریم لائن چیزیں جس کو ہم آئین کہتے ہیں، جس کو ہم دستور کہتے ہیں، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جو کہ اس ملک کی روح ہے، جو اس روح کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے، اگر وہ روح نہ ہو تو یہ ملک تو پھر ملک نہ رہا نا، پھر تو یہ ایک قسم کا آپ یہاں پہ وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ تو اگر ہم اس کانسٹیٹیوشن کو کرتے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ سارا جو پرابلم ہوئی ہے پچھلے 1-1.5 سال میں، جو چیز پرابلم ہوئی ہے، چاہے وہ آپ کا یہ دیکھ لیں کہ 6.1 جی ڈی پی سے گر کے 0.28 پہ چلا گیا، جہاں پہ ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا، ان سب کے پیچھے، اور خاص طور پہ یہ جو ریسنٹ پچھلے 6 مہینوں کے ایونٹس میں اگر آپ دیکھ لیں، اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں نے آئین کو فالو نہیں کیا، ہم لوگوں نے آئین کے لحاظ سے چیزیں نہیں کی۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، ہم پولیٹیشنز کرتے کیا ہے، ہمارا مین پرابلم کیا ہے کہ جو چیز آئین کی شک ہمیں سوٹ کرتی ہے، آئی ایم انکلوزیو آف آل پولیٹیکل پارٹیز بات کر رہا ہوں، جو شک ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم اس کو لے کے چل پڑتے ہیں، جو شک ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں آرٹیکل 224(2) نہیں لگانا، کیونکہ ہم آرٹیکل 254 کے تحت بیچ میں سپیس ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سپیس ڈھونڈنے میں ہم اتنا سپیس کریٹ کر دیتے ہیں کہ پورا کا پورا ایک بندہ اندر گھس آتا ہے اور وہ آ کے ساری چیزیں آپ سے لے کر نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ کامران صاحب، واٹ از دا وے فارورڈ جی؟ اور یہ انہوں نے کہا انکلوزیو آل پولیٹیکل پارٹیز اینڈ لیڈرز، ظاہر ہے ایک لیول پلینگ فیلڈ کی ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو پائے گا ایک لیول پلینگ فیلڈ پاکستان میں اس وقت، جس طریقے سے چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں، ان کو سزائیں ہو رہی ہیں؟ اللہ کرے کہ یہ بات جو ہے نا، اللہ کرتا کہ یہ بات جو ہے نا یہ اس وقت کی جاتی جو آج سے 1.5 سال پہلے، اور اس میں پہلے کی جاتی، اللہ کرتا کہ یہ بات جو ہے نا ہمارے 16-17 مہینوں میں ہو جاتی۔ اب تو یہ سب کچھ نگرانوں کے ہاتھ میں، اور ہم سب لوگ پاکستان کے لیے وے فارورڈ بتا دیجئے، واٹ از دا وے فارورڈ؟ پاکستان کے لیے وے فارورڈ یہ ہے، یہ سب کتاب ہے اور جو کچھ اس پہ لکھا ہے، اور جب تک جو ہے اس کو دستور کے مطابق تبدیل نہیں کیا جاتا، اس کو پکڑ کے آگے بڑھیے، اور جو اس کے پیچھے جو انٹینٹ ہے، جو اس کے یہ نہیں ہے کہ ہم سب کہتے رہیں کہ ہم دستور کے مطابق چلتے ہیں، بلکہ جو اس کے پیچھے اصل جو وہ روح ہے اس کی، اس کو پکڑ لیجیے، پاکستان آگے بڑھے گا۔ آج کر لیجیے، پاکستان آگے بڑھے گا، خود بخود بڑھے گا، نہ بیٹھیے مگر دستور کو پکڑ لیجیے، یہ ہمارا ایک پرنسپل ڈاکومنٹ۔ فیصل صاحب، واٹ از دا وے فارورڈ پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے لیے وے فارورڈ یہ جو میں نے پچھلے اس میں کہا کہ ہمارا ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف میں جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر ایک وے فارورڈ دینا چاہیے اس ملک کے لیے، اس پاکستان کے عوام کے لیے، کیونکہ اس پاکستان کے عوام نے مختلف اوقات میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ کی ہے،
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ووٹ نہیں کیا، ہم نے حکومت نہیں آئی. تو اس لیے اب ہم سب سیاسی لیڈروں کو بیٹھ کر ایک وے فارورڈ دینا چاہیے اس ملک کی عوام کے لیے، تاکہ ہم اس اکنامیکل کرائسس جو اس وقت جو مڈل کلاس اور لوور کلاس طبقہ پس رہا ہے، اس کو جو اس جنگل سے، اس مصیبت سے آزاد کرانے کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر ایک مسئلہ حل نکالنا چاہیے. بہت شکریہ فیصل قریب کھڈی صاحب، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اور کامران مرزا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی ان خواتین کے حوالے سے جو جیلوں میں بند ہیں. اسٹے ٹیونڈ. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی بات ہم کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. 9 مئی کے واقعات کے بعد بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں، بہت ساری رہائیاں ہوئیں، بہت ساری پریس کانفرنسز ہوئیں اور کافی کچھ ایسا ہوا جو شاید ہم نے ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری میں ہوتا ہوا نہیں دیکھا. اس حملے میں جو لوگ بھی ملوث تھے، اور ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جرم ہوا ہے، جرم میں چاہے کسی خاتون کا نام آئے، کسی مرد کا نام آئے، کسی ٹرانسجنڈر کا نام آئے، ریگارڈلیس آف جینڈر، جرم کو جرم کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن انصاف کے تقاضے ضرور پورے ہونے چاہیے. جو فیئر ٹرائل ہے، ایک فیئر ہیئرنگ ہے، یہ بنیادی حقوق ہے. پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین جن کی ضمانتوں کے کیسز ہیں، وہ کیسز آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور قانون کے مطابق اگر ان کی ضمانتوں نے نہیں منظور ہونا، ان کی ضمانتوں میں توسیع ہونی ہے، جن ایف آئی آروں میں ان کے نام ہیں، جو دفعات ہیں، وہ اصل سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ ہے کیا؟ اس حوالے سے ہم نے آج دعوت دی. جی بیرسٹر خدیجہ صدیقی صاحبہ کو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بڑی زبردست وکیل ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور خود فائٹر ہیں. خدیجہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. خدیجہ کیا معاملات ہیں کہ بہت ساری ہم نے ایف آئی آرز دیکھی ہیں کہ جن میں خواتین کے اوپر ایسے جرم کا الزام نہیں ہے کہ جو ناقابل ضمانت جرائم میں شامل ہوں، اور کچھ لوگوں کے نام بھی شامل نہیں ہیں. بالکل آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ واقعی میں جو جرم میں ملوث ہوئے ان کو ریگارڈلیس آف جینڈر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. ان کو جب وہ پورا ان کے اوپر جو انہوں نے دفعات لگائی وہ پروو ہو جائیں، ان کو سزائیں ہونی چاہیے. لیکن ان کیسز میں ہم جو دیکھیں تنزیلہ، ہمیں قانون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک ابھی کیونکہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا، کیونکہ چلان جب جمع ہوتا ہے ٹرائل کورٹ میں اس کے بعد جو ہے وہ ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے، تو ابھی تک اس کا ہمیں کوئی اثر نہیں نظر آ رہا. تو جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہم نے بیلز اپلائی کی ہوئی ہیں. بیلز آپ اپلائی کرتے ہو خواتین جو ہے اس پہ بالخصوص ہمارا قانون کہتا ہے کہ سیکشن 497(1) کے انڈر سی آر پی سی، جس کو ہم جو ہے وہ ضابطہ فوجداری کہتے ہیں اردو میں، اس کے انڈر ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ خواتین کو بیل ایز آف رائٹ دے دیں، چاہے ان کے اوپر کوئی بیلیبل اوفینس ہو یا نان بیلیبل اوفینس ہو، کوئی بھی کیٹیگری کا اوفینس ہو، ان کو آپ بیل ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ان خواتین کے اوپر تو ایسا کوئی الزام نہیں ہے ویسے بھی، لیکن اور نہ ہی ابھی تک کوئی ایویڈنس ایسا سامنے آیا ہے. اور ان کو بیلز نہ سننے کی وجوہات یہی ہیں کہ جی پروسیکیوٹر کبھی اویلیبل نہیں ہوگا، کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہوگا، جج صاحب جو ہے وہ چھٹی پہ ہوں گے. تو لاہور ہائی کورٹ میں ان کی 1 منتھ سے زیادہ ہو گیا ہے. خدیجہ کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بھی عدالتوں میں پیش ہوتی رہی ہوں، آپ خود جو ہیں وہ پریکٹس کرتی ہیں اور خود بھی پیش ہوتی رہی ہیں جب آپ کا مقدمہ چل رہا تھا. تو یہ آپ کو روٹین سے ہٹ کے کوئی رویہ لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارے کیسز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ چھٹی پہ ہیں، دوسری طرف سے لوگ آئے نہیں، تاریخ مانگ لی، اور وہ کہتے ہیں وہ تاریخ والا جو جملہ ہے وہ ہماری عدالتوں کے اوپر بالکل صحیح سچا ثابت آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ان یوزول ہے، یا وہ جو روٹین کا سلو پروسیس ہے جسٹس کا، اسی وجہ سے یہ خواتین بھی سفر کر رہی ہیں؟ اس میں بالکل تنزیلہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ لوور کورٹس میں جب ہم دیکھتے ہیں، جو سول کورٹس ہیں ہماری، سیشن کورٹس ہیں، اس میں تو واقعی یہ روٹین میٹر ہے. لیکن ہائی کورٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہوا میں نے دیکھا کہ جی آپ کیس فکس کرانے جاؤ. ہم یوزلی کیس فکس کراتے ہیں، منشی جو ہے وہ ڈیٹ لگوا کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ کیس فکس ہوا ہے اس ڈیٹ کے لیے. لیکن ان کیسز میں ہم خود بطور وکیل ہوتے ہوئے ہم جاتے ہیں آفس میں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے ابھی اس کیس کو فکس کرنے کی. تو ان کو ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے اوپر سے کہ جب تک ہم ڈائریکٹ نہیں کریں گے آپ نے یہ کیسز کسی بینچ کے سامنے نہیں لگوانے.
تو ایسا جو ہے وہ بڑا جو ہے نا انیوژول ہے. پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی پروسیکیوٹر ہی اویلیبل نہیں ہے کورٹ میں اور کیسز پورے کے پورے جو 140 بیلز ہیں وہ ساری کی ساری ایڈجرن ہو رہی ہیں, تو یہ جو ہے نا بہت ہی انیوژول ہے اور اس طرح ہم نے پہلے ہوتے بھی نہیں دیکھا. ایک ہیئرنگ پہ ٹھیک ہے, اگلی ہیئرنگ پہ پھر سے یہی ہوتا ہے. فیملیز کا بھی, کیونکہ میں نے خدیجہ بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ سفر کریں خواتین کی, کیونکہ ظاہر ہے جو جن کے بچے ہیں, بچے ڈائریکٹلی ماؤں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور مائیں ان کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو اس معاملے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کوئی کنسیڈریشن کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ خواتین کے معاملے میں تو ڈائریکٹ کنسیڈریشن یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک جینڈر کی بنا پہ ان کو بیل مل جاتی ہے, لیکن ان کیسز میں جو ہے یہ بڑا, اس میں جو ہے کافی ایسی خواتین ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بچے ہر منڈے کو اپنی والدہ سے ملنے جیل جاتے ہیں. تو وہ ایک نا ان کے دماغ میں ایک پرماننٹ اسکار ہے, ایک پرماننٹ ٹرامیٹائزیشن ہے, جس کو مجھے نہیں لگتا وہ عنقریب اس کو اس سے نکل پائیں گے, کیونکہ وہ بہت, ان کی ایجز جو ہیں وہ بہت ٹینڈر ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم سب کو ایز اے سوسائٹی, کیونکہ یہ صرف فیملیز نہیں آواز اٹھائیں گی, فیملیز تو بیچاری ابھی بے بس ہیں, اگر ہم ایز اے سوسائٹی آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم سلیکٹیو مورالیٹی ہے ہمارے اندر, ہمارا سلیکٹیو آؤٹریج ہے اگر ہم ابھی بھی خاموش رہتے ہیں. کیونکہ ٹھیک ہے شروع میں نہیں بولے, لوگ ڈرے ہوئے تھے, ٹھیک تھا, لیکن اب یہ ٹو مچ ہو گیا, اب یہ ناانصافی کی طرف جا رہا ہے, اب یہ ایکسس ٹو جسٹس ڈیلیبریٹلی ان کا بلاک کیا جا رہا ہے, ان کے کیسز سنے نہیں دیے جا رہے, تو یہ ہیومن رائٹس کے خلاف جاتا ہے. یہ بہت بہت فنڈامنٹل شکریہ رائٹس بیرسٹر خدیجہ صاحبہ, یہ بڑی اہم بات ہے جی, اور انشاءاللہ اس پہ ہم مزید ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. آپ نے بات سنی, کیونکہ 14 اگست ہے اور ہم آزادیوں کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ انصاف کے نظام کے مسائل ہیں, اور اس انصاف کے نظام کا جو فائدہ ہے بدقسمتی سے وہ ریاست بھی اٹھاتی ہے, کیونکہ اس نظام میں بہت خرابیاں ہیں, وکلا بھی اٹھاتے ہیں, مجرم بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن شاید وہ جو ایک عام آدمی کو انصاف کی فراہمی کا سفر ہے اس نے ابھی کافی آگے بڑھنا ہے, اور اس کی رفتار میں بہت سارے اضافے کی ضرورت اور گنجائش ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس جی. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب کو جشن آزادی کی مبارک, اور میرا خیال ہے کہ وہ جو بات ہے کہ چلے چلو کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی, وہ سحر نہیں آئی, تو ہمیں چلنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے ایک قوم کی طرح. یہی میکسیمم ہے جو ہم کر سکتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں, لیکن اللہ کرے کہ پاکستان ترقی کرے, پھلے پھولے, اور پاکستان وہ فلاحی ریاست بنے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور جس کے لیے محمد علی جناح نے یہ ملک قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.